हवाई फौज है जिसको आप एयर फोर्स कहते हैं, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्राइक फोर्स है। पाकिस्तान को कमज़ोर कर देंगे, ये उनकी खुशफहमी है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिस्टम जो है हिंदुस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम से बहुत आगे है। इंतहा पसंद हिंदू हैं, वो नहायत खतरनाक है। कुछ लोग हैं वहाँ पे जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक सरमाया और दुनिया का सरमाया उनके पास है, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब एक सरमायादार ये सोचेगा वहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले, वो 101 दफ़ा सोचेगा कि यार ये लोग तो इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब इस वक्त जो है वो तो बटन वाला मामला है ना, आपने बटन दबाना है। ये उनके लिए दूसरी एक बात होती है, बहुत फख्र की बात होती है कि उनको गोली उनके सीने पे लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, रात की तारीकी में भारत ने एक इंतहाई अहमकाना और बुज़दिलाना हमला किया। पाकिस्तान में 6 साइट्स को टारगेट बनाया गया, मासूम लोगों को ज़ख्मी किया गया, उनकी जानें ली गईं और ISPR की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 26 मासूम लोग शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। शहीदों और ज़ख्मियों में जो अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी है, वो बच्चों और औरतों की है। इंडिया के इस फूलिश और इंतहाई कावर्डली एक्ट के बाद फ़ौरन हमारी पाक फ़ौज और पाक फ़ज़ाइया ने उनको इतना मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके सर के ताज राफ़ेल तैयारे गिरा दिए, उनकी चेक पोस्टें उड़ा दी, उनकी दौड़ें लगवा दी, उनकी ब्रिगेड स्टेशंस को उड़ा के रख दिया। खैर, अब ये मामला शुरू तो हो चुका है, इख्तिताम इसका कैसा होगा, आज की गुफ्तगू इसी सारे माजरे के नाम, क्योंकि मैं हूँ हज़ाल और मैं आ गया हूँ शेख रोहेल असगर साहब के पास। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, आइए आज की इस गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। शेख साहब, पहलगाम में हमला होता है, भारत अपनी गो टू पॉलिसी अपनाता है कि भाई हमारी तो नेशनल सिक्योरिटी फेल कर गई है, हमारे पास कुछ और नहीं है तो हम पाकिस्तान पर डाल देंगे। उसके बाद पाकिस्तान कहता भी है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, एविडेंस नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट करें ना, इंटरनेशनल बॉडीज़ को इन्वॉल्व करें, हम तो अमन चाहते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कदम उठाया फिर आपको मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा, लेकिन फिर भी भारत ही कर जाता है। मेरी बातें कुछ थोड़ी तलख होती हैं, कुछ थोड़ी हटके होती हैं, कुछ तलख होती हैं। वैसे तो पागल हैं, बेवकूफ़ भी हैं और पागल भी हैं इंडिया वाले। ठीक है, वो इसलिए कि हम अपने दुश्मन खुद हैं, हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ज़रा गौर से अगर आप देखें ना, या फिर आप माजी में झांक के भी देख लें, जब जब उन्होंने यलगार की है या किसी भी आपके दुश्मन ने यलगार की है ना, आप जब अंदर से कमज़ोर होंगे, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर ऐसे ही है। और दीनी तौर पे आप पे यलगार होगी। पहले तो आप दीनी तौर पे टुकड़ों में बटे हुए थे, मैं अहले हदीस हूँ, ये अहले देवबंद है, ये अहले तशी है, ये अहले वो क्या बरेलवी है। हर किसी ने अपनी अपनी दीवारें खड़ी की ठीक है, बिल्कुल। अब उसमें भी आगे बहुत सारी ये एक बहुत बड़ी तफरीक सी डिवीजन थी। अभी इससे तो हम निपट नहीं सके, अब एक नई तफरीक आ गई, राइट एंड लेफ्ट। बिल्कुल। अब वो जो आपकी सोसाइटी में डिवीजन हो गई है, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन तो फिर अब जैसे हमारा मिलिट्री स्टांस ले रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे उन्होंने जवाब भी दिया और अभी भी DG ISPR ने कहा है कि अभी हम अपनी मर्जी से, स्टार्ट आपने किया है, इसको एंड हम करेंगे अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का टाइम एंड प्लेस सेलेक्ट करके। देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूं, मैंने क्या कहा था कि बेवकूफ़ भी हैं, अहमक भी हैं, नालायक भी हैं हिंदुस्तान वाले। बिल्कुल यार, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास क्या खोने के लिए। लेकिन एक बात मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं जंगी मामलात को तो नहीं समझ सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस मुल्क की जो आपकी हवाई फौज है, जिसको आप एयर फोर्स कहते हैं, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्राइक फोर्स है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कमज़ोर कब होते हैं? जब आपके अंदर डिवीजन आ जाती है। कुछ लोग, मैं बुरा नहीं उनको कह रहा, लेकिन कम से कम उनको सोचना चाहिए, और कुछ नहीं। तो जिस तरह पाकिस्तान को बनाया गया था
جس طرح پاکستان کے لیے آپ نے جانوں کے نذرانے دیے، اپنی عزتیں گنوائی، اپنا سب کچھ گنوا دیا اور یہ ٹکڑا لیا، کیا کے لیے؟ اس لیے کہ آپ کھلی فضا میں سانس لے سکو۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو خود بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ اس ملک کا۔ آپ بلوچستان میں چلے جائیں، چند لوگ ہیں، کمال ہے یار۔ مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ صوبائی حکومت بلوچیوں کی اور شور پھر وہ ہمارے ساتھ زیادتی۔ کس قسم کی زیادتی یار؟ آپ کے پی کے میں چلے جائیں، کھانے کے لیے گندم یہاں سے جائے، چاول یہاں سے جائیں، اجناس یہاں سے جائیں، اور برے آپ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کچھ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور ایک بات اور میں کہہ دوں، یہ ہندوستان والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چند گماشتے، چند راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ، چند وہ لالچی، ان کو خریدنے کے بعد یہ پاکستان کو کمزور کر دیں گے، یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ بالکل پاکستان کو پیار کرنے والے، پاکستان کے لیے جان دینے والے کروڑوں میں ہیں سر، کروڑوں میں ہیں۔ بالکل، آج آپ دیکھ لیجئے، ایک ایسا موقع ہوتا ہے ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ خدا کی قسم ذرا سی بھی میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم آپ کا منہ توڑ کے رکھ دیں گے، اور ہم نے پروف کیا ہے کل۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں نا، میں اب پھر میں ایک اور بات آپ سے عرض کر دوں کہ میں کہہ رہا تھا کہ احمق بھی ہیں۔ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے یار، بالکل، اور یہ پروون فیکٹ ہے، یہ پروون فیکٹ ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر سسٹم جو ہے ہندوستان کے نیوکلیر سسٹم سے بہت آگے ہے، سپیریئر ہے، فار سپیریئر۔ بہت آگے ہے۔ ہمارا کیا جائے گا؟ ہمارا تو کچھ نہیں جائے گا۔ نہیں، پھر بھی ایسے قدم کیسے اٹھا پاگل لیتے ہیں؟ پاگل نہیں، ان کو دماغ جو ہے نا، دماغ ان کا ابھی کھلا نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب ہماری باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، ہم تو جو بھی کہیں انہوں نے نہیں سننا، انٹرنیشنل باڈیز ان کو کہہ رہی ہیں، پھر ان کے بھی نہیں سن رہے، اس حد تک کہ میں نے آپ کو عرض کی ہے نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کا کوئی الیکشن ہے، پروونشل الیکشن ہے اس کا، پاگل کا، وہ جو پرائم منسٹر اپنے آپ کو کہتا ہے، مودی۔ سب سے بڑی بات پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا، مجھے نہیں پتا، وہ ایشو لیس ہے، اس کا کوئی بچہ بچے ہے اس کے، مجھے نہیں پتا، مجھے کل کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ہے تو پھر وہ بڑا خطرناک آدمی ہے۔ اچھا جی، جس کا ایشو لیس ہو نا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ، کیونکہ وہ کہتا ہے میں سکھی نہیں، میں سکھی رہنے دینا نہیں کسی کو۔ اور وہاں پہ جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ نہایت خطرناک ہے۔ اور آپ کو نہیں لگتا ہے اس قدم سے یہ بھی پروو ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ اور لیڈرشپ ہے ابھی انڈیا کی؟ یہ تو ہندوستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب دیکھیں نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کے ملک میں کتنے امبانی ہیں، اب ذرا غور فرمائے نا آپ ذرا، اور بھی کچھ لوگ ہیں وہاں پہ جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، جو ہندوستان کا بہت بڑا ایک سرمایہ اور دنیا کا سرمایہ ان کے پاس ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہاں پہ؟ وائٹ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آپ 4 اسٹرائک کریں گے، اگر ہم نے 4 اسٹرائکس کر رہی تو یقین کیجئے کہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہندو بنیا دلیر نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ابھی ہم نے صرف ریٹیلیٹ کیا، رسپونڈ نہیں کیا ہم نے پراپرلی، اور اس میں ان کے آلموسٹ $1 بلین کا نقصان کر دیا، تیارے گرا دیا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی آپ نے 2 چیزیں بند کی، آپ نے ایئر اسپیس بند کی، آپ نے روڈ بند کر دی۔ اسٹینڈ لے جائیں آپ اس پہ، بند کر دیں، لیا ہوا ہے ابھی تک، بند کر دیں اس کو، ٹوٹلی بند کر دیں۔ دیکھیں آپ کا پانی بند کرتے ہیں کیسے کریں گے؟ بند بنائیں گے، ماریں، ایک ٹارگٹ کریں، ایک میزائل ماریں، وہ توڑ دیں۔ اب دیکھیے گا، آپ تھوڑا سا اور ٹھہر جائیے، توقف کیجئے 2-4 دن، ان کے اندر سے شروع ہو جائے گا۔ اس وقت ان کی کوئی میرے خیال میں شاید 10 اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پہ آزادی کی تحریک چل رہی ہے۔ شیخ صاحب رات کو پٹیاں بھی چل رہی تھیں، نیوز چل رہی تھی کہ انڈین نمائندے ہمارے انٹرنیشنل باڈی سے گزارش کریں کہ پاکستان سے رابطے کرائی جائیں ہمارے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ان کے اپنے اسٹیٹس ایسی ہیں، مجھے یاد ہے شاید بہار میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، ان کے میرے خیال میں 8-10 ہیں، کیرلا میں بھی ہے، کوئی ان کی 8-10 اسٹیٹس ہیں جہاں پہ وہ شکر کریں پاکستان بہت شریف قسم کی گورنمنٹ ہوتی ہے جو ان کو پیٹرنائز نہیں کرتی۔ پیٹرنائز ہم نے کیا کرنا، آپ نے کھانے کی روٹی نہیں ہے، ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ سب ہماری اپنی غلطیاں، بیوقوفی ہیں۔
لیکن اس دفعہ شیخ صاحب قومی سلامتی کمیٹی نے بھی پاک فوج کو فری ہینڈ دے دیا کہ آپ نے جس قسم کا جوابی کارروائی کرنی ہے آپ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ کس حد تک آگے جا سکتا ہے؟ قومی سلامتی کمیٹی نے فری ہینڈ دے دیا. انہوں نے پوچھا تھا ان سے آپ ہمیں فری ہینڈ دے دیں. پاک فوج کا کام ہے, ان کی اس ذمہ داری میں ایک اولین جو شق ہے یا اس کو کہہ لیں کہ پریورٹی ہے, وہ ہے اس ملک کی حفاظت کا. بالکل بغیر کسی کے پوچھے نہ کریں آپ ایسی باتیں. لیکن اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی نا کہ ابھی کوئی 5-6 دن پہلے ہم نے ایک خبر دیکھی تھی کہ انڈین گورنمنٹ نے انڈین آرمی کو فری ہینڈ دے دیا کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں. اس کے بعد ہم نے یہ رات والا سارا معاملہ دیکھا. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آگے اب کیا دیکھتے ہیں؟ اور چیز ہے, یہاں پہ کچھ اور ہے. میں نے آپ کو عرض کیا نا 2 دن 4 دن ٹھہر جائیں آپ, اب دیکھیے گا حالات ان کے خراب ہوں گے, آپ کے نہیں ہوں گے. انٹرنیشنل مارکیٹ ان کے پاس ہے بہت بڑی, جتنی بڑی مارکیٹ اتنا بڑا میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس تو اتنی سی مارکیٹ ہے. کون سرمایہ دار وہاں پہ جائے گا جہاں پہ اس قسم کی انسرٹینٹی ہوگی؟ اور بھائی شروع بھی انہوں نے کیا, ایکسٹریمسٹ ہیں. اب ایک سرمایہ دار یہ سوچے گا وہاں پہ انویسٹ کرنے سے پہلے, وہ 101 دفعہ سوچے گا کہ یار یہ لوگ تو اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ تو اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. وہ یہ کر رہا ہوں نا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب میں نے آپ کو عرض کیا نا ان کے پاس کچھ نہیں ہے بالکل سوائے گو ماتا کے. ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ دریائے نیلم اور جہلم پر ہائیڈرو پاور پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا, نوسیری ڈیم کے اسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچایا گیا. تو انہوں نے جو سوال کیے وہی میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ کیا بھارت اپنے ان ایکشنز کے کانسیکوینسز نہیں جانتا؟ کیا ان کے لیے انٹرنیشنل نارمس بھی معنی رکھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے, میں آپ کو گزارش کروں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے. طاقت تو میرے اللہ کی ہے, بس ایسے ہی ہے. بس ہماری بدقسمتی ایک ہے بس کہ آپ اپنے راستے سے ہٹ گئے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے راستے سے نہ ہٹتے تو میرا خیال اللہ مسلمانوں کی ضرور مدد کرتا. اب بھی میرا ایمان ہے, اب بھی اللہ ہی مدد کرے گا. شیخ صاحب آپ کا بڑا واسط تجربہ ہے, آپ مجھے بتائیں 65 کی جنگ ہو, 71 کی جنگ ہو, کارگل کی ہو, اور ابھی بھی کی جو صورت حال ہے, میدان جنگ میں لڑے جو فوجی ہوتے ہیں ان کو قوم سے اور سیاستدانوں سے بڑی ایک نا سپورٹ اور پختگی بھی چاہیے ہوتی ہے نا. تو تب کے لحاظ سے اب تک کوئی پختگی میں ہماری امپروومنٹ آئی ہے, ہم ورس ہو گئے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو یہی گزارش کی ہے کہ آپ نے اتنی جنگوں کا ذکر کیا, آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ آپ اندرونی طور پہ کمزور تھے. 71 کی جنگ دیکھی ہے, آپ اندرونی طور پر کمزور تھے. آپ کا ایسٹ پاکستان آپ سے علیحدہ ہو گیا, کیوں ہوا؟ آپ وہاں پہ ایک سازش تھی, انٹرنل کانفلکٹس ہے, اس چیز کو انہوں نے فائدہ اٹھایا, ایکسپلائٹ کیا. اب 65 کی جنگ دیکھ لیجئے. 65 کی جنگ ایک واحد جنگ تھی جس میں میرے خیال میں میں اس وقت I was too young, میرے خیال میں اس وقت جو مورائل تھا, اور آپ کے پاس اتنا زیادہ میرے خیال میں اسلحہ بھی نہیں تھا, اور شاید اتنی زیادہ آپ کے پاس ماڈرن چیزیں بھی نہیں تھیں, لیکن اس وقت جذبہ تھا ایک بڑا. آپ نے دشمن کو خوب مارا. اس وقت ہندوستان بہت بڑا تھا, آپ سے بڑا تھا. لیکن اب میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, اب اس وقت جو ہے وہ تو بٹن والا معاملہ ہے نا, آپ نے بٹن دبانا ہے, ایسے ٹارگٹ کرنا اور بٹن دبانا ہے. تو ہندوستان اگر اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ اس کے پاس میزائل ہیں, تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے پاس بھی ایسے میزائل ہیں جو کلکتے تک جاتے ہیں رینج. اور شیخ صاحب پھر سے وہی جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری پاک فضائیہ کتنی بہترین ہے. آپ فضائیہ کو تو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں نا. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ کے میزائل رینج ہے وہ تو ابھی ہم نے پروف کیا ہے بار بار, وہ کلکتہ تک ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے بھارت کے ہر ایک کونے تک پہنچ سکتے ہیں. جی ہاں, ایسے ہی ہے. اور پھر بھی آپ اتنے احمقانہ. اچھا, میں آپ کو ایک اور مزے کی بات جی,
بتائیے آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ اللہ میری گناہ معاف کرے. میں صبح نماز پڑھ رہا تھا تو میرے پوتے نے آ کے مجھے بتایا کہ دادا ابو جنگ شروع ہو گئی ہے. میں کہا اچھا ہونے دے یار. میں جا کے سو گیا تھا, نماز پڑھ کے رہا ہوں. آپ یہ میں نے اپنا بتایا آپ کو, میں تو کچھ بھی نہیں. باہر جا کے دیکھیں ذرا, تو آپ کو اثر نظر آیا کچھ؟ پھر انہوں نے کوئی میزائل فائر کیے ہیں, آپ کے چہروں میں میزائل لگے ہیں, اور لاہور بڑی امپورٹنٹ رائٹ نیکسٹ ٹو دی بارڈر ایز آپ ویل. کو کہیں کوئی ایسی چیز نظر آئی جہاں پہ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو کہ خوف کا شکار ہے, کوئی ڈر نہیں یا ان کی روٹین میں کوئی فرق ہے, اس میں بھاگے جا رہے ہیں, ادھر بھاگے جا رہے ہیں, ادھر بھاگے جا رہے ہیں, ادھر بھاگے جا رہے ہیں. ان لوگوں سے آپ جنگ لڑ سکتے ہیں؟ قطعی نہیں لڑ سکتے. تو قسم سے یہ سامنے باہر نکل کے دیکھیں گے اچھا یہ میزائل جا رہا ہے, اور خوش ہوئیں گے, تالیاں بجائیں گے. اور اگر کوئی ایسی نوبت ہے تو ہر بندہ, شیخ صاحب اگری کرنا ہوگا کہ ہر بندہ تیار ہے. اور مزے والی بات یہ ہے کہ پھر آپ یہی چیز آپ کراس دی بارڈر دیکھیں ذرا, دیر از اے ڈفرنس. ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ ان پنگا لے کس کے ساتھ رہے ہیں. بس بھلے میں نے ویسے جیسے کہا کہ کچھ ایسے لوگ جو خود غرض ہیں, لالچی ہیں, اس ملک کو دل سے نہیں تسلیم کیا انہوں نے آج تک. اگر ان کو خرید کے تم یہ سمجھتے ہو کہ اس ملک پہ قبضہ کر لو گے, ممکن نہیں ہے یار, ممکن نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب تک اس ملک کا آخری بچہ بھی زندہ ہے آپ قبضہ نہیں کر سکتے. یہ میں کوئی بڑھ نہیں مار رہا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. بالکل شیخ صاحب, وی مے ناٹ بی اے پرفیکٹ نیشن, ہمارے 100 اپنے مسائل ہیں, لیکن بیڑا گرک ہم نے کیا نا, نیشن بننے نہیں دیا. لیکن پھر شیخ صاحب یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے ہم سب ایک بھی ہو جاتے ہیں بڑی جلدی, اور ہم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. ہم لوگ بھی ایسے ہیں, ہماری پاک فضائیہ بھی ایسے کہ انہوں نے اپنے رافائل طیارے نکالے, ان کے سر کا تاج کیسے گرے, چٹکیوں میں گر گئے. میں وہ یس کر رہا ہوں نا کہ آپ, میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا, ہمارے پاس سب سے بڑا جو تمغہ امتیاز ہے نا وہ ہمارے. بالکل, اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی. جب ایک شخص کو یہ پتہ ہے کہ جی میں اگر اس ملک کے لیے مر گیا لڑتے ہوئے تو میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا, اور پھر وہ جنت میں جائے گا, پھر اپنے لوگوں کا انتظار کرے گا, ان کی معافی بھی کروائے گا. اب یہ اندازہ کیجیے, کبھی آپ نے دیکھا کوئی فوجی اگر شہید ہوتا ہے, اس کا جب آتا ہے وہ باکس آتا ہے, تو اس کے باپ کے یا اسی ماں کی آنکھوں میں کبھی آپ نے آنسو دیکھے؟ فخر کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی پھر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک اور بیٹا ہوتا, ہم اس کو بھی بھیجتے. یہی وجہ ان لوگوں سے لڑنا آپ نے. اور جب آپ کے بندے مرتے ہیں تو جب آپ کے کہرام مچ جاتا ہے, مسلمانوں کو لے گئے, آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نے تو تباہی کر دی, بربادی کر دی. میں نے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 2-4 دن ٹھہر جائیں, پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پہ خوف کا کیا حال ہے. پر 1-2 میزائل اور ٹھوک دینا پر ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم اب کوئی رسپونڈ کرتے ہیں, کچھ ایسا سخت کرنا چاہیے, سخت کرتے ہیں, تو بھارت واپس سے ریٹیلیٹ نہیں کرے گا؟ وہ بھاگ جائیں گے, دیکھ لیجیے گا آپ. ٹھیک ہے, اگر میں نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, سنا ہے میں نے, وہ اس میں سوشل میڈیا, پتہ نہیں اب ٹھیک ہے خبر غلط ہے, 64 سیکٹر پہ آپ نے ان کے ایک جو تھا پوسٹ, آپ نے اس کو فائر کیا, چیک پوسٹ اڑا دی ہم نے, بالکل چھوڑ کے بھاگ گئے. ایسے بھاگے 2-3 پوسٹ سے بھاگے ہیں وہ. مجھے بتائیں, آپ اب ہمارے کبھی بھاگتے شیخ صاحب, مجھے جینوئنلی بتانا, کبھی گولی کھاتے ہیں. اور میں ایک اور آپ کو بات, یہ ان کے لیے دوسری ایک بات ہوتی ہے, بہت فخر کی بات ہوتی ہے کہ ان کو گولی ان کے سینے پہ لگے. یہ میرے فوجی کا یہ سب سے بڑا یہ ایک خواہش ہوتی ہے, میڈل ہوتا ہے ایک طرح سے ان کے. ہندوستان نے شروع کیا نا, پاکستان کو چاہیے اب اخیر کر دیں. نواز شریف کا کوئی بیان نہیں کیا انہوں نے, پرائم منسٹر کو بلایا تھا, بلانے کے بعد اس کے ساتھ رابطہ کیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوشش کرو کہ یہ جنگ تم اوائڈ کرو. اچھا, وہ بھی جنگ کو اوائڈ کر رہے ہیں. وہ اس لیے میرے خیال میں شاید کرنا چاہ رہے تھے کہ اس وقت آپ, مجھے نہیں پتا, ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ اس وقت آپ کی معیشت جو ہے نا وہ تھوڑا سا بہتری کی طرف جا رہی ہے.
یہ تو ہوتا ہے نا, پھر آپ ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے, 100% I agree, لیکن مارکیٹیں خراب ہوتی ہیں اور قسم کی کنفیوژن آ جاتی ہے, بس وہ پھر اس لیے میرے خیال میں ان کا یہ. لیکن پھر لوگ ایسے بھی تو کہتے ہیں نا کہ I don't know if it's the right time or not to say it, لیکن بڑے زیادہ لوگ یہ بھی ایسے بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ ان کے ہندوستان کے ساتھ بڑی اچھی دوستیاں بھی ہیں, اس لیے بھی ایسا ہو جاتا ہے. نہیں بس مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ ذرا تھوڑے سے آپ کے فیور میں بھی ہیں. چائنا کا بیان دیکھ لیجیے آپ, رشیا نے آپ کی مخالفت نہیں کی, ایون ٹرمپ نے بھی آگے شیمفل ایکٹ کہہ دیا. اب میرے اس جیسے بندے نے جس سے آپ کچھ بھی تو کر سکتے ہو, کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اور اس نے بھی آپ کے فیور میں ہی بیان ہے نا ایک طرح کا. بالکل. اور پتہ نہیں یورپی یونین نے کیا بات کی ہے اس کا تو مجھے نہیں علم, لیکن بہت میٹر تو یہی تین کرتے ہیں نا. چائنا ہمارے لیے بہت میٹر کرتا ہے, انہوں نے تو آؤٹرائٹلی بہت زیادہ کیا نا. چائنا نے تو آپ کے آؤٹرائٹلی آپ کے حق میں بول دیا. Which brings me to my next question. مجھے بتائیے شیخ صاحب, اگر معاملات ایسکلیٹ کرتے ہیں مزید, عالمی کوئی رد عمل آپ دیکھتے ہیں ایسا, اور کون کون سے ممالک ایسے ہیں جو ہماری مدد کو آ سکتے ہیں, ہمارے الائز بن سکتے ہیں؟ مدد میرے خیال میں شاید میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ مدد صرف ہمیں اپنے اللہ سے مانگنی چاہیے. وہ تو ہے, بالکل ہے. ممالک آپ کے ساتھ آگے لڑیں گے تو نہیں نا, لیکن تو مورلی آپ کو سپورٹ کریں گے, بس تھوڑی بہت الائز سپورٹ کر سکتے ہیں. نہیں, یہ میں نہیں سمجھتا, میں نہیں یہ مانتا. وہ آپ کو اپنی فوج تو دیں گے نہیں, ٹھیک ہے, لیکن چائنا کر سکتا ہے. نہیں, میرا نہیں خیال. اپنا غصہ اس کو ہے, کبھی کبھی اپنا غصہ نکالتا ہے. چائنا ان کے بارڈر پہ, انڈیا کے بارڈر پہ غصہ نکالتا ہے, کٹ شوٹنگ ڈال کے دیکھ جاتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ویسے بھی ایتھیکلی اور فورن پالیسی کے میرے خیال میں شاید ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک آپ کو آؤٹرائٹلی فوج دے دے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسلحے سے مدد کر دی جائے, وہ بھی بڑا سیکرٹلی وہ مدد کر دی جائے, پھر آپ کو ٹیکنالوجی آپ کو کوئی ایسی دے دی جائے جو کہ, لیکن جب ایسکلیشن ہو جائے تب آؤٹ رائٹلی بھی تو ہو سکتا ہے. اگر اس حد تک خود کافی ہیں یار, کافی تو ہیں ہم, بالکل, یہ ہم نے پروف کر دیا کہ ہم خود بھی کافی ہیں. پرواہ نہ کریں, آپ خود کافی ہیں, بہت فرسٹ کلاس ہیں آپ, دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, ہم نے ساری باتیں کر لی شیخ صاحب, کیسے انڈیا ایک انتہائی احمقانہ فیصلہ لیا اس نے, پھر بھگتا بھی, اور ابھی بھی آگے کیا بتا ان کے ساتھ کیا ہو. لیکن پھر بھی ابھی انڈین میڈیا میں نا شیخ صاحب بڑا شور مچا رہا ہے. وہ تو بھائی اتنے جشن منا رہے ہیں, کوئی کچھ نہیں بتا رہا کہ ہمارے اتنے طیارے گرے, یہ ہوا وہ ہوا, وہ جشن منا رہے ہیں کہ یہ کر دیا. پرانی یاد ہے میڈیا ان کے. آپ کو پتا نا کہ ہندو جھوٹ کا تو ماسٹر ہے. جھوٹ ہے, اور اس بنیے میں ایک چیز بڑی کامن ہے, زبان کے میٹھے اور اندر ان کے وہ گند ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ ان سے کیسے, آپ نے کیسے ان سے بچنا ہے. ان کی اس جو سوچ ہے اس کو آپ نے کیسے, نیگیٹو سوچ کو آپ نے کس طرح اس کو مائنس کرنا ہے, یہ آپ نے کرنا ہے, یہ آپ کا اسکل ہے. اور یہ نروس گیم ہے, نروس کی بات ہے. آپ کس حد تک اسٹرانگ نروس کے مالک ہیں, کر لیجیے. اور نروس میں کون آ گیا شیخ صاحب؟ ہاں, حکومت آبویسلی, اور فوج. میرا اپنا خیال ہے کہ فوج کو اب کسی سے پوچھنے کی یا کسی کی اجازت کی یا کسی کی سپورٹ کی اب ضرورت نہیں ہے. لوگ ان کے ساتھ ہیں, اور ایک پختہ کرارا جواب دینے کی ضرورت ہے. تھوڑا بہت تو کر دیا انہوں نے, تھوڑا بہت کر دیا, باقی لیکن اس کو ابھی وہ پراپر رسپانس نہیں کہہ رہے, ریٹیلیشن کہہ رہے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں رسپانس آئے گا. دیکھیں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جتنے ان کی پوسٹیں انہوں نے اڑائی ہیں, بریگیڈ اڑا دی, بریگیڈ گرا دی, بریگیڈ دوڑیں لگوا دی, تو میرے بات یہ کافی ہے, کافی ہے. اور اس لیے ہے کہ آپ ان کا میڈیا یہ بتایا نہ بتایا, لیکن لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا. انٹرنیشنل میڈیا بھی بتا رہا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا, لوگ دیکھ رہے ہیں نا. تو بس ایک آدھ کسی اچھے سے شہر میں ذرا تھوڑا سا, بے شک وہ جو شادی میں چلانے والے بم نہیں ہوتے وہی پھینک دیں, بس دوڑیں لگ جائیں گے. میں کہتا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, آدھا ہندوستان جو ہے نا نیپال چلا جائے گا. چلیں شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ آج ہمیں وقت دینے کے لیے. کافی اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے. اور سارے جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ اگر کوئی بھارتی ہمیں دیکھ رہا ہے
तो उनको बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यार देखो, एज आई सेड अर्लियर, वी मे नॉट बी अ परफेक्ट स्टेट और नेशन, सो ये हमारे 100 अपने मसाइल हों, लेकिन खुदा की कसम जब भी कोई हमें मैली नज़र से देखता है ना, हम एक दूसरे के बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के खड़े होते हैं, शाना बशाना खड़े होते हैं अपनी हुकूमत के, अपनी फ़ौज के, और यकीन करो ऐसा जवाब देंगे ना कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी. शेख साहब, once again, thank you very much, and thank you to all of you guys watching. Until next time, Allah Hafiz.